बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, ख्वाब क्या कहते हैं, खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का दौर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह बताने के लिए कि आपके बताए गए ख्वाब शरई हवालों से क्या कहते हैं मशहूर मुअब्बिर हाफिज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सलीह अमजदी साहब। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान की तख्लीक़ की तो फरमाया लक़द ख़लक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, और हमने इंसान को बहुत खूबसूरत तरीके से पैदा किया है। यकीनन इंसान को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। आप सेंसेस की बात कर लें, हवास की बात कर लें, इसमें से एक भी अगर काम ना कर रहा हो तो इंसान की ज़िंदगी उसके लिए बोझ बन जाती है। ये अल्लाह ताला का करम है कि इस जिस्म का हर मसाम अल्लाह के हुक्म से काम कर रहा है। इन्हीं तमाम अज्जाए जिस्म में एक चीज़ है ज़ुबान, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। इससे आप अल्लाह का ज़िक्र करें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें, लोगों के लिए नेक जज्बात का इज़हार करें। लेकिन जब यही ज़ुबान किसी को तकलीफ़ पहुँचाने का किरदार अदा करती है तो पूरे जिस्म के आज़ा अल्लाह पाक की पनाह मांगते हैं ज़ुबान से, और कहते हैं कि हर सुबह को तमाम आज़ा ज़ुबान के पास आते हैं कि तू अगर सही चलेगी तो हम भी सही चलेंगे। ये बहुत प्यारी चीज़ है लेकिन है भी बड़ी ख़तरनाक। इसीलिए शरीयत मुताहरा में इस ज़ुबान के इस्तेमाल के हवाले से बहुत ज़्यादा तालीम दी गई है। इस हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि अगर ख्वाब में कोई शख्स ज़ुबान देखे तो ऐसे ख्वाब क्या कहते हैं। मैंने बताया मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद सलीह अमजदी साहब, और मैं बताता चलूँ कि आपके टी स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने अच्छे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए, मुफ्ती साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, पूछते हैं ज़ुबान के उस्ताद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया इंसान को, जी, अशरफुल मखलूक़ात बना दिया। इस अशरफुल मखलूक़ात के जिस्म का एक एक हिस्सा अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों से भर दिया है। ज़ुबान की मैंने बताया, ज़िक्र इलाही करे, दुरूद पाक पढ़े, बहुत खूबसूरत चीज़ है। लेकिन अगर ये किसी को तकलीफ़ देने के लिए आ जाए तो ख़तरनाक चीज़ है। ख्वाब में अगर ऐसा कुछ देखे आदमी तो क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। देखें, एक गोश्त का मामूली सा लोथड़ा है, ठीक है ना, लेकिन इसी के ज़रिए आदमी की इज़्ज़त होती है और इसी के ज़रिए आदमी की बेइज़्ज़ती होती है। अब आदमी से मुराद मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, इंसान हैं। और जिस तरह आपने हदीस पाक का हवाला भी दिया, कुरान करीम में ना कि मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि तुम जो भी अल्फाज निकालते हो ना तो फरिश्ते उससे लिख रहे होते हैं। किरामन कातिबीन है, लिख रहे होते हैं। नेकियां हैं, अच्छी बात है तो अच्छी बात लिख रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई बदी है तो फिर वो बुरी बात लिख रहे हैं या गुनाह लिख रहे हैं। और ये यूँ समझ लें, जिस तरह आपने कहा कि ये ज़बान तकलीफ़ भी पहुँचाती है, तो एक शेर है, फरमाया कि जराहातुस्सनानी लहा इल्तियामुन वला यल्तामु मा जरहल लिसान। फरमाया कि नेज़े का ज़ख़म भर जाता है लेकिन ज़बान का ज़ख़म नहीं भरता। ये घाव ऐसा है, नहीं भरता। और कोई अगर कहते हैं ना कि आदमी जब तक अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकालता वो अपने अल्फाज का ऑनर है, लेकिन जब मुंह से अल्फाज निकल गए तो फिर वो अल्फाज उसके मालिक बन जाते हैं। अच्छे होंगे तो अच्छा नतीजा आएगा, बुरे होंगे तो फिर मारपीट भी होगी, मार कुटाई भी होगी, बेइज्जती भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। फिर आदमी बाद में कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा था, वैसा नहीं कहा था, वैसा कहा था, वो गलती से, वो तो निजी महफिल की बात थी, मैंने कोई मौक़िफ़ थोड़ी पेश किया था। वो जो कुछ भी कहता रहे, लेकिन अल्फाज उसके मुँह से निकले हैं और बुरे निकले तो फंसेगा ज़रूर। अच्छा, कोई ख्वाब में अगर ज़बान देखे तो अइम्मा मुअब्बिरीन फरमाते हैं कि ख्वाब में ज़बान साहिब ख्वाब की ट्रांसलेटर है। अच्छा, तर्जुमान वही बात आ गई, ठीक है, तर्जुमान है। और कभी कभार अइम्मा मुअब्बिरीन फरमाते हैं कि इसकी ताबीर दलील और हुज्जत से भी की जाती है। अच्छा, किसी ने अगर ख्वाब में अपनी ज़बान को लंबा देखा
لمبا دیکھا. اگر وہ صاحب علم ہے اور جگہ جگہ ظاہر ہے کہ اس کا علم والوں سے واسطہ پڑتا ہے, کہیں باس و عباس ہوتی ہیں, کہیں کیا ہے, اس کا ہر جگہ واسطہ پڑتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے علم کی بدولت دوسروں پر غلبہ حاصل کرے گا. صحیح. اور اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہے, باتوں باتوں میں بحث کے دوران جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا, وہ صاحب علم کی بات نہیں ہو رہی, اب یہ عام نارملی شخص کی بات ہو رہی ہے, تو اس جھگڑے میں اس کی دلیل پختہ ہوگی, اچھا, اس کی حجت پختہ ہوگی اور وہ غلبہ حاصل کرے گا. اور اگر کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہے, ایک نارملی زندگی بسر کر رہا ہے, کوئی صاحب علم بھی اتنا نہیں, اور وہ اپنی زبان کو لمبا دیکھے, اس کا مطلب ہے کہ وہ فوش کلامی بھی کرتا ہے, وہ لغو باتیں بھی کرتا ہے, اور فضول باتیں بھی بہت زیادہ کرتا ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین اگر اپنی زبان کو لمبا دیکھیں تو اس کا مطلب بھی پھر یہی ہے کہ وہ ہر کہیں باس و عباس کرتی ہیں, فضول باتیں یا فضول الفاظ. تو لہٰذا کوئی اگر اس طرح خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو فضول گوئی سے مجتنب رکھے اور دور رکھے اپنے آپ کو. حضور نبی کریم علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے کہ من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی ہے. اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو, لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیں. اللہ. اچھا, اب کوئی اپنی زبان اگر کٹے ہوئے دیکھے کہ اس کی زبان کٹ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, اگر وہ صاحب علم ہے, باس و عباس کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے علم میں مغلوب ہو جائے گا, دوسروں کے سامنے مغلوب ہو جائے گا. اور اگر اپنی زبان کو کٹا ہوا دیکھے, نارملی شخص ہے, اور کہیں اس کا جھگڑا وغیرہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی دلیل کچی ہے, اس کی دلیل پختہ نہیں ہوگی, اور وہ مخالف سے ہار جائے گا اور ناکام ہوگا. اور کہتے ہیں کہ خواتین اگر اپنی زبان کو کٹا ہوا دیکھیں تو ہر حال میں بہتر ہے. اچھا, مصعب آن لائن میں کچھ آپ ہنسے نہیں, کیوں نہیں, ہنس میں رہے کچھ نہیں بولتا. ہیں؟ آپ ہنس رہے ہیں نا. چلے, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً ناظرین, آپ نے بھی سنا ہوگا صاحب کا بیان, اور ایک وقتی تھوڑا سا سمجھ آتا ہے تو آدمی ہنس بھی دیتا ہے, تو اللہ کا شکر ہے. اور ایک جملہ کہوں گا کہ اگر اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے اور اپنی زبان کو کٹا ہوا دیکھا, اس کا مطلب ہے کہ دین میں اس سے کمال پیدا ہوگا, دین میں صلاحیت پیدا ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دین میں کمال پیدا ہوگا. اسی وقت آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی میں روبینہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی مجھے اپنے اور اپنی بھابھی کے خواب کے بارے میں پتہ کرنا ہے. جی بتائیے. جی میری بھابھی میں خواب دیکھتی ہیں, وہ بہت, کہ وہ چھپکلیاں, سانپ وغیرہ جانور وہ بہت خواب میں دیکھتی ہیں, اور کھانا بہت بانٹتے ہوئے لوگوں کو دیکھتی ہیں. وہ اچھا, بہت کھانا بھر بھر کے بانٹتی. بیمار تو نہیں رہتی؟ اچھا, آپ کی بھابھی بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے, چلے, بالکل صحت مند ہے. اللہ کا شکر ہے. اچھا, آپ کا خواب کیا ہے؟ جی میرا خواب یہ ہے کہ میں سمندر, بہت بڑے بڑے سمندر, دریا دیکھتی ہوں خواب میں. دوسرا بھی 3-4 دن پہلے میں نے خواب دیکھا, میرے بھانجے ہیں, بڑی بہن کے بیٹے, ان کی ماشاءاللہ شادی ہوئی ہے, 3 بچے ہیں, اپنے گھر میں بہت خوش باش ہیں وہ, لیکن ان کی دوسری شادی میں دیکھ رہی ہوں, اور ان کی شادی میں وہ راضی نہیں ہے. جیسے ہم لوگ بھی تیار, شادی کا دن ہے, ہم لوگ تیار نہیں ہو رہے. اس سے بول بھی رہے ہیں بھانجے سے, کوئی کچھ بول دے گا, اتنی دیر میں مہمان سارے آ جاتے ہیں, تو وہ بولتے ہیں تم لوگ تو ابھی تیار ہی ہیں, نہ دولہا نہ دولہے کی ماں نہ خالہ, تو بس ہم لوگ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں, کچھ بولتے نہیں. پھر ایک جگہ جاتے ہیں, ہم تیار ہونے کے, چلو ہم تیار ہو کے جا رہے ہیں, وہاں سے ہم باہر نکلتے ہیں, میں باہر نکلتی ہوں تو میں راستہ بھول جاتی ہوں گھر کا. تو پھر ایک آدمی گاڑی لے کے جا رہا ہوتا ہے, اس سے میں گھر کا پتہ دے کے بولتی ہوں کہ وہاں مجھے لے جاؤ, میں راستہ بھول گئی ہوں. تو وہ کہتا ہے 25 روپے دیں آپ, میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. اس کے بعد وہ گاڑی لے کے کہاں چلے جاتا ہے, راستہ ہی بلا دیتا ہے وہ جگہ. اچھا, بھانجے کی, ٹھیک ہے, بھانجے کی شادی ویسے کر رہے ہیں یہ؟ جی نہیں, ماشاءاللہ شادی شدہ ہے, 3 بچوں کے 3 بچے ہیں, دوسری شادی دیکھی انہوں نے. ٹھیک ہے میری بہن, کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام عائشہ ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی عائشہ بہن, اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے پرسوں ایسا خواب دیکھا کہ کیا نام ہوتا ہے, میں جو ہوں نا, ریت کے پہاڑ ہیں میرون کلر کے نا, ہاں, تو میں اس پہ بائک چلا کے جا رہی ہوں, اور جو ہے سامنے ایک جھوپڑا سا بنا ہوا ہے, اس کے نا لکڑی کا تختے کے اوپر نا ایک ہرا سا بکسا ہے, بکسا نا ہرے کپڑے سے لپٹا ہوا ہے.
تو کون سا بکسا ہے؟ مطلب وہاں پہ ایک میرے علاوہ کوئی نہیں۔ اوپر پہاڑی پہ چڑھتی ہیں بائک چلاتے ہوئے، وہاں ایک مکان ہے، پھر ایک بکسا ہے تختے پہ رکھا ہوا ہے، بکسا ہرے کپڑے پہ لپٹا ہوا ہے. اچھا جی لکڑی سے مطلب جھوپڑی سی جیسی بنی ہوتی ہے نا، جی 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 ایسی بنی ہوئی ہے. جی اور جی. اس وہ بکسا جی ارے کال ڈراپ ہو گئی. چلے ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میری والدہ صاحبہ نے ابھی کچھ دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ جیسے ہمارا ایک ٹیرس ہے، ٹیرس کے اوپر جیسے یہ دودھ کے کارٹن کے ڈبے نہیں ہوتے جو خالی، جی جی جس کے اندر یہ ٹیٹرا پیک کے دودھ جی آتے ہیں، وہ جی بہت سارا مطلب خالی کارٹن کے ڈبے پڑے ہوئے ہیں اور پورا ٹیرس بھرا ہوا ہے ان کارٹن کے ڈبوں سے. تو پھر میری والدہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، مطلب ہوتے خالی ہے اور ان کا منہ کھلا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئیں. آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. لاہور سے امبر بول رہی. میری بہن امبر لاہور سے بات کر رہی ہیں. میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. تو خواب میں دیکھا تھا والدہ مٹھائی تھی، اس کے اندر حلوہ تھا کھوپرے کا، تو وہ دے رہی کیا تھی. مٹھائی تھی؟ ایک مٹھائی تھی، اس میں کھوپرے کا حلوہ ہے. جی وہ دے رہی ہے. اور ایک ایک منٹ، آپ کی والدہ فوت ہو گئی. آپ کی والدہ دے رہی ہیں آپ کو؟ جی دے رہی ہیں. اور دوسرا ہے بہنیں جو فوت ہو گئی نا گھر والے، وہ کن فیا کن پڑھ رہے. اچھا کیا مطلب؟ کن فیا کن پڑھ رہی ہیں جو بہنیں فوت ہو سارے گئی. جو فوت ہو گئے گھر میں، والد اچھا سارے مرحومین مل کے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کن فیا کن پڑھ رہے ہیں. جی اچھا یہ بتائیں کہ یہ مٹھائی اور کھوپرے کا جو حلوہ ہے ان کی والدہ دے رہی ہیں؟ والدہ ان کو دے اچھا رہی والدہ حیات ہیں؟ نہیں، نہیں. سب فوت ہو گئے گھر میں ہمارے. اچھا میری بہن ذرا سا وضاحت کیجیے گا، وہ غلط نہیں ہو جائے. وہ آپ نے کہتا ہے تمام مرحومین کیا پڑھ رہے ہیں؟ کن فیا کن. کن فیا کن جو ہے اللہ کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بھی ہم نے خواب نوٹ کیا. اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک مختصر وقفے پر. انشاءاللہ آنے کے بعد آپ کو دوبارہ اس پروگرام میں شامل کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین دوسرے سیگمنٹ کا آغاز آپ ہی سے شامل کریں گے کالرز کو اپنے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ثانیہ بات کر رہی ہوں، کراچی سے بات کر رہی ہوں. کراچی سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. جی مجھے خواب میرے والد کے بارے میں پوچھنا تھا. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی جو امی ہیں، مطلب میری جو دادی ہیں، وہ ان سے کہتی ہیں کہ پہلے زمانے میں جو قمیض ہوتی تھی اس کے ساتھ ایک جیب لگا ہوا ہوتا تھا، تو وہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ جیب میں اپنا ہاتھ ڈالتی ہیں اور وہ ان سے کہتی ہیں کہ جنہیں ہم پہلے جو لوگ ہم سے پیسے لیتے تھے وہ ہم سے زیادہ امیر ہو گئے، اور آپ اپنا نا صفائی کا خیال رکھنا. یہ بات کرتے یہ ہیں. دادی آپ کے والد سے کہہ رہی ہیں؟ جی جی. اچھا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب بھی حیات ہیں، دادی بھی حیات ہیں؟ نہیں دادی حیات نہیں ہیں اور والد حیات ہیں. اچھا جی. دوسرا اچھا خواب آپ کے والد صاحب کسی معاملے میں کچھ پریشان ہیں؟ جی ان کی ہیلتھ کی تھوڑی سی پرابلم چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا خواب کیا ہے آپ کا؟ دوسرا خواب یہ ہے کہ 5 مہینے ہو گئے میرے نانا ابو کو انتقال ہوئے ہوئے، تو وہ میری امی بہت ان کو پڑھتی ہیں لیکن وہ ان کے خواب میں نہیں آتے. اچھا ٹھیک ہے. امی آپ ان سے ملنا چاہتی ہیں، خواب مل کے آتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی، دونوں خواب نے نوٹ کیے. پروگرام دیکھتے رہے، انشاءاللہ بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں منور بات کر رہی ہوں اور ساہی وال سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن منور بہن، اپنا خواب بیان کیجیے. تو میں ایک خواب میں نے پہلے دیکھا تھا کافی عرصے پہلے کہ ہم دونوں میاں بیوی اور بچی ہماری سینٹر میں بیٹھی ہوئی ہے، بائک پہ ہم جا رہے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے؟ بائک پہ جا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے بائک پہ جا رہے ہیں اور بہت ہی جنگل تھا اور ریتیلی اس کے اندر وہ تھی ریتیلی مٹی، بہت جیسے کہ کراچی میں ہوتی ہے. جی جی. اس طریقے سے ہم جا رہے ہیں اور ہم جہاں جاتے جاتے کافی جنگل سے ہم ایک سڑک پہ اترے اور اترنے کے بعد سامنے ایک دروازہ، تو ہم وہاں جا رہے ہیں. تو بیچ میں سے نا میں نے دیکھا کہ چھوٹی سی گلی پانی جا رہا ہے اور اس میں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے. اور ایک چھوٹا سا سانپ بیٹھا ہوا ہے. میں اس کو تاک کے اور میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، تو دروازہ تو شاید پتہ نہیں کھلا کہ نہیں، یہاں کھل گئی. اچھا. تو دوسرا خواب میرا یہ تھا
کہ میں جیسے بہت ایک ہم جا رہے ہیں، میرا بڑا بیٹا اور میں، ہم جا رہے ہیں اور کافی جنگل ہے، جنگل کے اندر نا کافی نوٹ پڑے ہوئے ہیں، کافی سارے نوٹ، تو وہ میں نے اٹھا کے کافی اپنے نوٹ سارے اپنے جولی میں بھر لیے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ وہ آدم جی انشورنس کمپنی میں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ ساہیوال سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. دونوں خواب ہم نوٹ کیے ہیں، پروگرام دیکھتے رہے. انشاءاللہ تیسرے سیگمنٹ میں بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں خانپور سے بات کر رہی ہوں، ماریا. خانپور سے ہماری بہن ماریا بات کر رہی ہیں. میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی مجھے اکثر خواب آتے ہیں، تو کیونکہ ایک خواب نہیں اور اکثر میرا یہی ہوتا ہے کہ یا تو کتے آ رہے ہوتے ہیں میری خواب میں اور مجھے کاٹ کے چلے جاتے ہیں. اچھا، کاٹ کے چلے تو سانپ آتے ہیں، وہ بھی مجھے کاٹ کے چلے جاتے ہیں. یا چمگادڑ ہوتی ہے، کالا ریچھ جس طرح کا ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اور کئی دفعہ ہوتی ہے کوئی عورت آتی ہے، اب شکل نہیں میں دیکھ پاتی، لیکن آ کے مجھے نقصان پہنچا کے، جیسے میری ایک بیٹی ہے جس طرح مجھ سے چھین رہی ہوتی ہے اس طرح سے. تو اسی طرح کے مطلب اکثر مجھے خواب آ رہے ہوتے ہیں، یا اکثر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی میرے پیچھے. اچھا یہ بتائیں کچھ پریشان رہتی ہیں آپ؟ جی گھریلو ہمارے بہت سے مسائل رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائیں. سب دعا کرتے ہیں کہ یقیناً جب میری کوئی بہن یا میری بیٹی کسی پریشانی میں ہوتی ہے، یقین کریں میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرما دے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد بلال عرض کر رہا ہوں کھاریا کینٹ سے. جی محمد بلال بھائی کھاریا کینٹ سے بات کر رہے ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی آج سے کوئی 20 دن پہلے میرا ایک کزن فوت ہوا ہے، تو وہ میری گھر والی کا بھائی بھی ہے. تو وہ بار بار مجھے خواب میں اکثر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیماری کی حالت میں بھی، اور بعض اوقات ہم اس کا جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. جی یعنی کہ میت کی حالت میں، اور جو ہے بیماری کی حالت میں یا میت کی حالت میں آپ کو خواب میں نظر آتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ کھاریا کینٹ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صفیہ ڈاکٹر محمد ہاشم نانا لیاری سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن، آپ تعارف کیوں کرا رہی ہیں؟ سب کو پتا میری بہن ہے، لیاری سے بات کر رہی ہیں. جزاک اللہ. اب آپ اپنا خواب بیان کیجیے. مجھے 2 خواب سنانے ہیں آپ مفتی صاحب کو. جی 2 خواب ہے میرے. ایک خواب میرا یہ ہے کہ میرے سین میں قرآن کی ریگ بنی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں مختلف یاسین قرآن شریف پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اچانک بھائی بولتے ہیں اس میں سے کوئی چیز ہل رہی ہے، تو ہم ذرا چیک کرتے ہیں نا، اس میں چھوٹا سا کتے کا بچہ ہوتا ہے، یعنی کتے کا بچہ زندہ ہوتا ہے، وہ اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. اچھا. تو بھائی اسے نکال کے مجھے بولتے یہ قرآن شریف میں کہاں سے آ گیا. ہم پریشان ہوتے ہیں. پھر میں نے بولا یہ کسی کا بچہ ہو گیا، آپ گلی میں رکھ دو، تو اس کی ماں پہچان کے لے جائے گی. بولا نہیں، یہ تو کسی اچھے اس کا بچہ ہے نا. یہ ایک خواب میں نے یہ دیکھا. دوسرا خواب تھا، ہیلو جی میں سن رہا ہوں، بتائیے. دوسرا خواب یہ تھا، ہماری خالہ ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں پلیٹ ہوتی ہے، اس پلیٹ میں رنگین تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اور 2 بٹن مردانہ پڑے ہوتے ہیں نا. وہ مجھے دیتی ہے کہ یہ لے، آپ اپنی پلیٹ لے لے. تو جیسے ہی میں دانے کو، تسبیح کے دانے کو منہ میں رکھتی ہوں، وہ ٹوفی ہوتی ہے. میں بولتی ہوں خالہ نے مجھے یہ موتی تسبیح کے دیے تھے، یہ ٹوفی کیسے ہیں؟ تو مجھے تھوڑی حیرانی ہوتی ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے. صفیہ بہن آپ لیاری سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں جیل سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں. پہلا یہ کہ میری امی جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے جا رہی ہوتی ہیں، اور ایک ہرے رنگ کا سانپ ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. اور میری امی جو ہے نا وہ بیمار بھی ہیں. ایک ہفتہ ہو گیا بیمار ہے وہ. ہاں ٹھیک. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے خواب میں، اور اس کو سانپ نے نا ٹانگ سے کاٹا ہوتا ہے، اور وہاں سے تھوڑا سا گوشت بھی نکلا ہوا ہوتا ہے میرے بھائی کا. اچھا ٹھیک ہے. آپ کے دونوں خواب بھی ہم نے نوٹ کیے. پروگرام دیکھتے رہے، انشاءاللہ مصعب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
اچھا ٹھیک ہے، ابھی کال ڈراپ ہو گئی، چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ کراچی سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی بھابھی خواب میں چپکلیاں، سانپ وغیرہ دیکھتی ہیں اور اپنے آپ کو کھانا بانٹتے ہوئے بھی دیکھتی ہیں۔ اچھا چپکلیاں یا سانپ جو ہے نا، چپکلیاں یہ چھوٹی موٹی بیماریاں جو جسم میں ہوتی ہیں، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسے کہیں پھوڑی پھنسیاں نکل آنا، یا کہیں سر میں یا معدے میں درد ہونا، یا کسی وجود کے کسی حصے میں درد ہونا، اس طرف اشارہ ہوتا ہے، یا پیٹ کی بیماری کی طرف بھی خاص طور پر اشارہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سانپ وغیرہ دیکھنا تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن بھی ہیں، اور جو ظاہر ہے کہ اب تک کامیاب نہیں ہوئے، کچھ کہا نہیں انہوں نے لیکن بہرحال ہیں، تو کھانا بانٹتے ہوئے دیکھنا۔ اب یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ ہم بعض اوقات ہمیں معمولی چیزیں لگتی ہیں لیکن وہ اسلام میں بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ بظاہر تو بڑی معمولی سی چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہماری کتنی پریشانیاں دور فرماتا ہے، کتنی مشکلات کو حل فرماتا ہے۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا یہ اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ کا اہتمام کریں، تاکہ مستقبل میں بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو تو اللہ رب العالمین ان کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اور صدقہ ویسے بھی دیتے رہنا چاہیے، جتنی بھی طاقت ہو دیتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ یہ سمندر وغیرہ دیکھتی ہیں، اور بھانجے کی شادی ہو رہی ہے نا، کہ وہ شادی شدہ ہے لیکن وہ تیار نہیں ہوتے، وہ بھانجا اور گھر والے، پھر یہ باہر آتی ہیں تو جو ہے نا وہ راستہ بھول جاتی ہیں۔ میری بہن آپ کی فیملی میں نا کچھ ایسا معاملہ ہے کہ جو کام کرنے جاتے ہیں یا کوئی خوشی ملتی ہے یا کوئی کام بھی اگر ہونے والا ہوتا ہے تو وہ اینڈ ٹائم پر نہیں ہوتا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور آپ کے کاموں کو مکمل فرمائے۔ تھوڑی توجہ کے ساتھ کیا کریں، مشاورت کے ساتھ، تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اور اسباب پورے اختیار کریں، توکل اللہ پر کریں، نتیجہ اس پر چھوڑیں۔ بالکل صحیح ہے جی۔ شامل کرتے ہیں کالر کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی، کون صاحب بات کریں، کہاں سے؟ میں سے بول رہا ہوں۔ میرا اچھا، آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ میرا خیال ہے کہیں بند کمرے میں بیٹھے ہیں۔ چلے ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں، کون میری بہن؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، میرا نام فاطمہ ہے، میں ان میرڈ ہوں۔ جی میں نا ہیلو، نہیں آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے، جی ذرا جی دوبارہ بتائیے۔ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی یہ تو پتہ ہے، بتائیے کیا خواب ہے آپ کا؟ فاطمہ جی، میں ان میرڈ ہوں، میں تقریباً 4 سال سے ایک خواب دیکھتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو نا پریگنینسی کی کنڈیشن میں دیکھتی ہوں، اور اس میں بہت مشکلیں دکھتی ہوں میں۔ اچھا، ایک خواب میرا یہ، اور دوسرا یہ کہ میں نے کافی عرصے بعد اپنے خواب میں سانپ دیکھا ہے، کالے رنگ کا سانپ ہوتا ہے جس کو مجھے نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، اور میری والدہ جو ہے نا مطلب اس کو لکڑی سے دور ہٹا دیتی ہیں اور مطلب پیچھے کر کے مار دیتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ گھر پر ہی ہوتی ہیں یا کچھ کام وغیرہ کرتی ہیں آپ؟ مجھے صاحب میں گھر پر ہی ہوتی ہوں، مطلب میری پرائیویٹ اسٹڈیز کر رہی ہوں میں، اور گھر پہ مطلب امی ابو کے ساتھ ہی رہتی ہوں میں، لیکن کافی عرصے سے بیمار ہوں میں، مطلب وقتاً کسی نہ کسی مشکل میں رہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، چلے میری بہن، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئیں۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں محمد پور سے۔ جی محمد پور سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میرا خواب یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ سڑک پر جو ہے وہ چھوٹا بچہ چل رہا ہوتا ہے اور سامنے سے گاڑی آ رہی ہوتی ہے، تو میں اس بچے کو بچانے کے لیے جو ہے نا اس کو اٹھا لیتی ہوں اور سائڈ پہ ہو جاتی ہوں۔ پھر میں اور میرے گھر والے جو ہیں وہ کھیتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر آگ لگ جاتی ہے، کھیتوں کی باقیات کو، فصلوں کی باقیات کو نا آگ لگ جاتی ہے۔ صحیح۔ اور ہم لوگ درمیان میں ہوتے ہیں، دونوں طرف سے آگ لگ جاتی ہے، پھر وہاں سے ہم لوگ بھاگنے کی اور خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میری امی جو ہے نا وہ اس بچے کو لے لیتی ہیں اور پھر وہ مطلب بھاگ رہی ہوتی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاؤں بھی زخمی ہو رہے ہیں، اور پھر اچانک سے آگ ختم ہو جاتی ہے، بالکل گیلی زمین نظر آ رہی ہوتی ہے، اور میں اپنے گھر والوں سے کہتی ہوں دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ جہاں پہ گھاس ہوتی ہے وہاں پہ آگ نہیں لگتی، بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا، صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ نہیں۔
اچھا یہ چھوٹا بچہ کس کا ہے؟ پتہ نہیں کسی کا ہے، بس ایسے ہی. ٹھیک ہے، ان نون بچہ ہے. ٹھیک ہے ناظرین، اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک پہ، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین، تیسرے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے. مفتی صاحب سے پوچھیں کہ خواب کیا کہتے ہیں، اور میں اپنے بہن بھائی سے معذرت بھی چاہوں گا کہ اب وقت کی تنگی کی وجہ سے اب آپ کو آج کے اس پروگرام میں شامل نہیں کر سکیں گے. زندگی میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو ہم شامل کریں گے. فی الوقت چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. اچھا، عائشہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا کہ ریت کے پہاڑ ہیں میرون کلر کے، اور یہ بائک چلا کر اوپر جاتی ہیں، اور اوپر ایک باکس ہوتا ہے تختے پر، اور وہ ہرے کلر کا ہوتا ہے، ہرے کپڑے میں لپٹا. جی ہرے کپڑے میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے نسبت سے کچھ متبرک چیزیں ہیں. ظاہر ہے کہ ان سے جن کو نسبت ہے وہ متبرک ہے. تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی. دیکھیں ریت کا پہاڑ اور وہ بھی میرون کلر کا، اور یہ بائک چلاتے ہوئے جا رہی ہیں. یہ تھوڑی اپنی زندگی میں یہ بہادر قسم کی خاتون ہیں. دوسرا یہ کہ مصائب سے گھبرانے والی نہیں ہیں. پہاڑ میرون کلر کا ہے تو اس کا مطلب کہ کچھ غم ہیں، کچھ تکلیفیں، کچھ مشکلات ہیں یا ہو سکتی ہیں. اور بائک چلا کر اوپر جانا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس بات کی صلاحیت رکھتی ہیں کہ ہر مصیبت سے نبرد آزما ہوں، ہر کوئی مشکل ہو تو اس کا بھی حل تلاش کریں. اور پھر اس کے بعد دیکھیں جو بہادر ہوتے ہیں نا، جو حالات سے لڑنا جانتے ہیں، تو آخر میں ان کی مدد بھی پھر غیب سے ہوتی ہے. پھر آخر میں جو یہ دیکھا کہ ہرے کلر کا یعنی ہرے رنگ کپڑے کے اندر لپٹا ہوا باکس سے، اور پھر یہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو پھر یہ جو نتیجہ ان کو بتایا جا رہا ہے وہ بہت اچھا ہے کہ انشاءاللہ آخر میں کامیابی ان کی ہے. مشکل ہے تو دور ہو جائے گی، مصیبت ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ چھٹکارا ملے گا، اور کوئی اگر رکاوٹ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ کسی معاملے میں بھی دور ہو جائے گی. کراچی سے بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے ٹیرس پر وہ جو ٹیٹرا پیک ہوتے ہیں دودھ کے، وہ دیکھے کہ پورا ٹیرس بھرا ہوا ہے، اور لیکن وہ ہیں خالی ہیں، وہ ہیں خالی ہیں. کوئی اگر ان کے گھر میں کوئی بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں، یا کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کر رہا ہے میل حضرات میں سے، یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو وہ کام ان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا. کیونکہ دودھ تو اچھی چیز ہے، چاہے وہ ٹیٹرا پیک کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ خالی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کام میں وہ کام ان کے لیے عبث ہے، اور اس کام میں کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ امبر بہن نے لاہور سے پوچھا کہ مٹھائی ہے اور اس میں یعنی کوکونٹ کا حلوہ ہے، تو ان کی والدہ مرحومہ نے ان کو دیا ہے. تو اس خواب کی انہوں نے تعبیر پوچھی. دیکھیں ان کی والدہ مرحومہ کا ان کو دینا، اور وہ بھی میٹھی چیز دینا. میٹھی چیز عام طور پر یہ حلوہ وغیرہ نا، یہ کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے مٹھائی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے. غم کے موقع پر مٹھائی تقسیم نہیں ہوتی. ویسے عام طور پر کوئی آپ کو ویسے بھی مٹھائی کھلائے نا، ہاں بھائی کیا ہوا، کوئی خوشی ہے کیا خبر ہے، تو اس طرح پوچھتے ہیں نا. تو یہ مٹھائی یا میٹھی چیز عام طور پر خوشی کے موقع پر ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کی تعبیر یہ نکلے گی کہ جس بہن نے یہ اپنی والدہ مرحومہ کے لیے خواب دیکھا، تو اس بہن کے لیے یہ خواب بہت اچھا ہے، اور کہیں سے بھی خوشی کی خبر ہوگی. اور کوئی اگر رشتے کے معاملات میں جو ہے وہ پریشان ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ ہمارے جتنے مرحومین ہیں نا، وہ کن فیکون پڑھ رہے ہیں. دیکھیں کن کا معنی ہے ہو جا، اور فیکون کا معنی ہو جاتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے نزدیک بعض اوقات ایک چیز بڑی مشکل، ایک کام بڑا مشکل، پہاڑ جیسا مشکل، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے نا. تو اب یہ کسی معاملے میں پریشان یا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کے لیے بعض اوقات وبال جان بن جاتی ہیں، ان کو ان چیزوں سے نکلنے کا راستہ سجائی نہیں دیتا. تو یہ کن فیکون جو ہے، جو مرحومین پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ اشارہ ہے کہ آپ اللہ پر توکل کریں، اسباب اختیار کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، مصائب و آلام انشاءاللہ دور فرمائے گا. دانیہ بہن نے یہ پوچھا کہ کراچی سے دادی مرحومہ ان کے والد جو کہ حیات ہے جیب میں ہاتھ ڈالتی ہیں، کہتی ہیں کہ جن کو ہم دیتے تھے وہ امیر ہو گئے اور تم اپنا خیال رکھو. دیکھیں یہاں پر ظاہر ہے کہ ماں ہے نا،
ماں یعنی انتقال بھی کر جائے اور نیک ہوں تو یعنی ان کو اپنے عزیزوں کی خوشی سے خوشی حاصل ہوتی ہے اور ان کی تکلیف سے ان کو غم ملتا ہے، وہ یوں سمجھ لیں کہ محزون ہو جاتے ہیں، حزن میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے والد کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے دوسروں کا خیال تو رکھا لیکن اپنا خیال نہیں رکھا، اور یا پھر اپنے جیسے گھر والوں کے معاملات میں بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کماتے ہیں لیکن دوسروں پر خرچ کرتے ہیں لیکن گھر والوں کا اتنا خیال نہیں رکھتے، تھوڑا سا اس طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ان کو خیال رکھنا چاہیے، اپنی صحت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بھرپور خیال رکھا ہے تو پھر بعض اوقات پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اپنے صحت کے حوالے سے یہ اپنا خیال رکھیں، کوئی اور نہیں رکھے گا، آپ کو خود رکھنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ صحت ہے تو ساری چیزیں ہیں، آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں، آپ سارے کام بھی کر سکتے ہیں، اور صحت نہیں ہے تو پھر عبادت بھی مشکل ہو جاتی ہے، سارے کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، تو اس میں ایک چیز کیا ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، کہ بہت سے کام آپ صحت کے عالم میں کر سکتے ہیں لیکن بیماری کے عالم میں آپ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ نانا مرحوم ان کی والدہ کے خواب میں نہیں آتے، تو نہیں آتے تو کوئی پریشانی کی بات تھوڑی ہے، کوئی اس میں آپ مکلف تھوڑی ہیں کہ وہ آپ کے خواب میں آئیں، اور نہ آپ اس بات کے مکلف ہیں کہ آپ ان کے حال کو جانیں کہ جی وہ کس حال میں کیا ہے۔ ہاں آپ جس بات کی مکلف ہیں، مطلب جو آپ کو کرنا چاہیے، ان کی دعائیں مغفرت کریں، اصالہ ثواب کریں۔ تو میرا کہنا یہ ہوتا ہے کہ عالم برزخ کے معاملات ہیں تو اسی یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے درمیان اسی تک رہنے دیں۔ ہاں کسی کو بعض اوقات خواب میں دکھا دیا جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان معاملات کو آپ اللہ پر چھوڑ دیا کریں، جو آپ پر ہیں آپ پر یہ کہ دعائیں مغفرت کریں، اصالہ ثواب کریں۔ بہرحال آپ اگر ان کی والدہ دیکھنا چاہتی ہیں تو نمازوں کی پابندی تو ظاہر ہے کہ ضروری ہے، سونے سے پہلے جو ہے وہ سورہ والضحیٰ پڑھتے پڑھتے سو جائیں اور تصور رکھیں، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ان کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد منور بہن نے صاحبال سے پوچھا کہ کافی عرصہ پہلے انہوں نے خواب دیکھا، ان کے ہسبینڈ یہ اور بیٹی بائک پر جا رہے ہیں، جنگل ہے، مٹی وغیرہ ہے، سامنے ایک دروازہ ہے، چھوٹا سا سانپ ہے، اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اب دروازہ کھلتا ہے نہیں کھلتا ان کو نہیں پتہ، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ دیکھیں یہ جو انہوں نے بہت عرصہ پہلے یہ خواب دیکھا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت یا اس کے بعد کسی معاملے میں یہ کسی مشکل میں یہ اٹکے ہوں، کوئی مشکلات ہوں، کیونکہ جنگل میں اس طرح جانا پھر مٹی وغیرہ کا ہونا یہ زندگی میں مشکلات کی طرف اشارہ ہے، یا کاموں میں رکاوٹوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور آخر میں جو دروازہ کھولنے کی کوشش کی، یہ کہ انہوں نے کوئی کوشش کی اور دروازہ کھلا نہیں کھلا، لیکن اس میں ایک اشارہ ہے کہ کوشش کرنے سے انشاءاللہ یہ سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو کوشش کرتے ہیں نا ہماری بارگاہ میں تو راستے اس کے لیے ہم کھول دیتے ہیں۔ دنیاوی معاملات ہوں یا کوئی معاملات بھی ہوں، کوئی مشکل آن پڑے تو آپ کوشش ضرور کریں، باقی راستہ کھولنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس پر جو ہے وہ نتیجہ چھوڑ دیا کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ خواب پوچھا کہ یہ اور بیٹا جنگل میں ہے اور کافی نوٹ ہیں اور یہ اٹھا لیتی ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ کسی انشورنس کمپنی میں تو وہاں نوٹ ہی نوٹ دیکھتے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح ذہن میں کوئی چیز ہو تو خواب کی تعبیر اس صورت میں خواب ہمت کہلاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تھوڑا سا یہ کہ رزق کی طرف تو اشارہ ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں کسی اور کا حق نہ ہو، بس میں اتنا کہوں گا، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ خانپور سے ماریہ بہن نے پوچھا کہ اکثر کتے کاٹ جاتے ہیں، سانپ ڈس جاتا ہے، چمگادڑ ہے، کالا ریچھ ہے، کبھی عورت ان کی بیٹی جو ہے وہ چھین رہی ہوتی ہے۔ میری بہن تھوڑا سا پریشان آپ رہتی ہیں اور اس میں کچھ اثرات کی طرف بھی اشارہ ہے، تو آپ نماز کی پابندی کریں اور فجر اور عصر کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ فلق اور ناس، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، گھر کے تمام افراد کا تصور کرتے ہوئے دم کریں، پانی پر دم کر کے وہ پانی سب کے سب پی لیا کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ محمد بلال صاحب نے پوچھا کہ وہ جو ہے نا کزن مرحوم جو ہے ان کے یعنی بیماری کی حالت میں دیکھتے ہیں یا جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ معاملات آپ کے سامنے گزرے ہوں گے اس لیے ذہن پر سوار ہوتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان کو اصالہ ثواب کریں، دعائیں مغفرت کریں۔ صفیہ بہن نے کہا کہ ذہن میں قرآن ہے، یعنی قرآن کی رحل بنی ہوئی ہے، اس میں مختلف صورت ہے، اس میں کتے کا بچہ ہے، بھائی بہن نکالتے ہیں، کوئی ایسا
کام جانے انجانے میں، نیک کام آپ کرتی ہیں جانے انجانے میں، کوئی ایسا کام کہ جو شریعت میں محمود نہیں ہے، پسند نہیں ہے، وہ یعنی کہیں جانے انجانے میں ہوا ہے تو اس میں دیکھ لیں، توجہ کر لیں، اور اگر کوئی نہیں ہے تو صدقہ وغیرہ دے دیں۔ خالہ کے ہاتھ جو ہے وہ پلیٹ ہے، تسبیح کے دانے اور 2 بٹن، یہ بولتی ہیں کہ یہ اس کو اٹھاتی تو ٹافی ہو جاتی ہیں، پھر یہ حیران ہوتی ہیں۔ اس کی کوئی تعبیر اس طرح بند نہیں رہی۔ بعض اوقات ذہن میں کسی کے متعلق آپ کو کچھ گمان ہوتا ہے اور ہوتا کچھ ہے، صرف یہ اشارہ ہو رہا ہے، تو ذرا سا آپ اپنے گمان کو دوسروں کے لیے اچھا کر لیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں بن رہی۔ بہن نے کہا کہ ان کی والدہ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ یعنی وضو کرتی ہے تو ایک چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے، بس کوئی دشمن ہے، لیکن اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے۔ اوپر جو وظیفہ میں نے عرض کیا وہ آپ بھی کریں۔ ان کے بھائی کو سانپ نے کاٹا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، تو جو اوپر وظیفہ میں نے عرض کیا وہ کریں۔ کوئی دشمن ہے جو نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ اور کراچی سے فاطمہ بہن نے پوچھا کہ اپنے آپ کو یہ پریگننٹ دیکھا، کالے رنگ کا سانپ ہے، والدہ نے مار دیا ہے، اپنے آپ کو جو آپ نے اس طرح دیکھا ہے نا، تو یہ کچھ کسی معاملے میں آپ اپنے اوپر کوئی بوجھ جو ہے وہ خیال کر رہی ہیں، تصور کر رہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی تعبیر نہیں ہے۔ کالے رنگ کا سانپ ہے، والدہ نے مار دیا ہے، دشمن تھا، الحمدللہ بے بس ہو چکا ہے۔ اور آخری خواب ثنا نے محمد پور سے پوچھا، سڑک پر ہیں، چھوٹا بچہ چل رہا ہے گاڑی اور یہ اس سے اٹھا لیتی ہیں، گاڑی آتی ہے یہ اسے اٹھا لیتی ہیں، کھیتوں میں آگ لگ جاتی ہے اور اچانک پھر ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی معاملہ آپ کے گھر والے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بڑا سر پر لے لیتے ہیں اور آخر میں وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال کوئی ایسا معاملہ آ جائے، اونچ نیچ ہوتی ہے، اللہ پر توکل کریں، اس سے یعنی ایک توجہ کے ساتھ اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ناظرین کرام، بڑے خوبصورت دن آنے والے ہیں، وہ شب و روز ربیع الاول کے، بہت کثرت سے درود و سلام پیش کیجیے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں۔ مجھ غریب خاکسار کو بھی دعا میں رکھیے گا، فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔